बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। इस वक्त मैं इटली के शहर मिलान में हूं। मैं यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ शहरों में विज़िट किया। देखना ये था कि ये परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है। कल मैं एक लेक्चर में अटेंड किया जो 5th जनरेशन वार के ऊपर था। उसमें बेहतरीन बात ये थी सीखने की कि ये 5th जनरेशन वार क्या है। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल था वो मीडिया का था कि मीडिया किस तरह से परसेप्शन किस तरह से ड्राइव करता है। अब मीडिया के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। उसमें आपका प्रिंट मीडिया है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसमें आपका सोशल मीडिया है। परसेप्शन कैसे डेवलप किया जाता है? परसेप्शन ऐसे डेवलप किया जाता है कि आपको, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने अगर एफिल टावर पेरिस में नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप वहाँ से बैठ के सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई दूध शहद की नहरें बह रही होगी। आपके परसेप्शन ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो बहुत ही खूबसूरत है, कोई मतलब वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग अगर आप इन चीज़ों पे जाएंगे ना, प्रैक्टिकली डेफिनेटली आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान में बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है। हाँ, खामियां भी हैं, मसाइल भी हैं, हम उन पे भी ज़रूर बात करेंगे। अगर आप स्विट्ज़रलैंड को कंपेयर कर लेते हैं हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, एज ट्रूली स्पीकिंग जो मेरी अपनी परसेप्शन है कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कहीं बेहतर है। लेकिन हाँ, मसाइल भी हैं। मसाइल ये हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मसाइल ये हैं कि हमारे पास उस टाइप की सिक्योरिटी नहीं है, मसाइल ये है कि टूरिस्ट को उस तरह का फ्रीडम नहीं है। वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं? वेस्ट में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो हमें हमारे रेमिटेंस $32 बिलियन के आ रहे हैं, वो यहाँ से लोग बैठ के भेज रहे हैं। जबकि हमारा एक्सपोर्ट, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी 28 to 30 बिलियन होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारे पास वेस्ट से, हमारे जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनका हमें रेमिटेंस आता है, जिससे हम इकानमी को चला रहे होते हैं। आज हमारे पास एक मुस्तनद पैनल है जो यहाँ पे कामयाब लोग हैं जो वेस्ट में रह रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ अज़हर इकराम कुरैशी साहब हैं जो एक बिज़नेस लीडर हैं, यहाँ मिलान में रहते हैं, उनका अपना बिज़नेस है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ चौधरी आसिफ रज़ा साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं पाक फेडरेशन इटली के, बिजनेसमैन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तनवीर अरशद किदर साहब जो हैं वो काउंसलर हैं यहाँ पे इटालियन गवर्नमेंट में। बेसिकली हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। तो आज तनवीर साहब से हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे वो इलेक्ट हो गए, और तनवीर साहब से हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का रोल क्या है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ चौधरी खालिद महमूद साहब हैं जो यहाँ पे कहा जाता है कि वो बाबा मिलान है, क्योंकि वो सीनियर कम्युनिटी के लीडर हैं, सबके मसाइल हल कर रहे होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके पास आते हैं अज़हर कुरैशी साहब। आप ये बताएं, आप पाकिस्तान से कब आए, यहाँ पे आपने किस तरह से स्ट्रगल की, और एक जो परसेप्शन ये यहाँ पे बिल्ट हुआ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक ही लीडर जो कासिम का अब्बा है सिर्फ उसी को चाहते हैं, बाकी किसी लीडरशिप को मानते नहीं है। क्या ऐसा कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन भाई, पहली बात तो ये है कि अज़हर इकराम 17-18 साल से तकरीबन मैं इटली में मुकीम हूँ, और स्टार्टिंग से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से कारोबार से आगाज़ किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता अपने कारोबार को बढ़ा रहा हूँ, टूरिज़म के कारोबार को। दूसरा, आपने सवाल किया के हवाले से सवाल किया कि उन्होंने एक परसेप्शन पैदा की है कि ओवरसीज़ हैं, कि वो आपकी आवाज़ हैं, ओवरसीज़ की आवाज़ हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें से कोई पार्टिसिपेंट, आप भी XYZ कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, ठीक है। फरमाते हैं कि मैं 18 साल ओवरसीज़ मगरब में रहा हूँ, मैं मगरब के कल्चर को जानता हूँ। मैं 18 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेली है। आप 18 साल बिल्कुल रहे हैं, रहे होंगे,
کرکٹ بھی کھیلی ہوگی، لیکن آپ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے جوا بھی کھیلا تھا، آپ نے پرچی مافیا کا ساتھ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ 18 سال اوورسیز میں آپ نے مغرب میں گزارے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ امریکہ کی عدالت سے ناجائز بچی کے والد ڈکلیئر ہیں۔ کون سا ایسا والد ہے کہ جو اپنی اولاد کو بولے کہ یا نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی ہے یا نہیں؟ ہم مغرب میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی عدالت میرے پر کوئی کیس کر دے، میں 1 سال کے بعد، میں 2 سال کے بعد، اگر میں سچا ہوں، عدالت مجھے بری کر دے گی۔ یہاں پہ کوئی پاکستان کی عدالتیں تو ہے نہیں کہ جو آپ 2 سال 20 سال وہ 30 سال کیس لے کے چلیں گے۔ ہر چیز قانون کے مطابق ہے۔ آپ بولیں یہ میرا ڈی این اے ہے، یہ چوک جا کے ڈی این اے کرائیں، رپورٹ دیں، جی میری بچی نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اوورسیز کی آواز ہوں؟ ہم بھی اوورسیز ہیں۔ آپ بالکل آپ عوام کو گمراہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اوورسیز کی آواز اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ برائے مہربانی اپنی آواز کو اپنے تک رکھیں۔ ہمیں ایسی آواز نہیں چاہیے جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے چودھری آصف رضا صاحب، ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان جو پاک فیڈریشن اٹلی کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، یہ کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور آپ اوورسیز کی کس طرح سے مدد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک فیڈریشن جو ہے یہ ایک مجموعہ ہے، جتنی بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی الیکشن تو امپاسبل ہے آپ کو پتہ ہے، تو انڈائریکٹلی جو الیکشن ہوتا ہے، جو ہماری اٹلی چونکہ بہت بڑا ہے، اس کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، ایسوسیشنز ورک کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بنا کے ان کی سب کا ایک اجلاس بلا کے تو آپ انڈائریکٹلی اپنی کمیونٹی کے ایک ایگزیکٹو باڈی بناتے ہو، تاکہ آپ کے جو نیشنل لیول کے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے آپ کو ایک نیشنل پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر یہاں پہ جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ لوکل مسائل لوکل لیول پہ ہوتے ہیں، اور ریجنل جو مسائل ہیں وہ ریجنل لیول پہ، اور نیشنل مسائل جو ہیں وہ نیشنل۔ تو یہاں پہ کنفیڈریشنیں یا فیڈریشنز جو ہیں وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں، اور قانونی طور پہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا ہمیں تقریباً 2004 میں جب ہم نے اس کو بنایا، تو اس کے لیے پھر ہم نے بہت سارا ورک بھی کیا، اپنے جو رائٹ نیشنل انٹرسٹ تھے جو ہمارے گورنمنٹ سے، اٹالین گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو کمیونٹی کے جو بڑے مسائل تھے، ہماری کانسلیٹ نہیں تھی، لوگ یہاں سے نارتھ میں کمیونٹی 80% یہاں پہ رہتی تھی، اور ہم جاتے تھے روم میں، تو آپ کو پتہ ہے اگر پبلک ایڈمنسٹریشن سے اگر ایک ڈاکومنٹ نہ آپ کو ہو سکے تو پھر واپس، تو یہ بہت مسائل تھے، فیملیز بیچاری بڑی، تو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف اٹلی بھی چاہتی تھی کہ آپ کا نیشنل ایک وہ انسٹیٹیوشن فورم ہو جہاں سے ہم ان سے بات کر سکیں، کیونکہ لوکلی آپ ایک لیول پہ کام کر سکتے۔ تو یہ اصل میں ایک پاکستانی کمیونٹی کی ریپریزنٹیشن ہے انڈائریکٹلی۔ تو اس میں تقریباً 80% جو ایسوسیشنز ہیں پاکستانیوں کی وہ اس میں افیلیٹڈ ہیں، اور آپ اس کے پریزیڈنٹ؟ ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اٹلی میں کتنے پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک اپروکسیمیٹ فگر، اور کتنا آپ یہاں سے ریمیٹنس پاکستان میں ایک اپروکسیمیٹ ایئرلی آپ اپروکسیمیٹلی ابھی جو ریسنٹ فگرس ہیں وہ تو ابو 2 لاکھ سے ہیں، 200,000 سے ابو ہیں، اور جو لیگل ہیں وہ تقریباً کہہ لیں ہوم منسٹری کے جو فگرس ہیں وہ 20-30,000 کا 20 کا فرق ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے فگرز ہیں وہ پاسپورٹ ایشو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کتنے بندے ہیں، تو اس میں تقریباً 10-15 ہزار کا فرق عموماً رہتا ہے، کیونکہ کچھ بندے غیر قانونی بھی رہتے ہیں، باقی جو لیگل ہیں ان کا، تو یہ ابو 200,000 کہہ لیں۔ تو اس میں اور یہ بڑی تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں۔ ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اٹلی جو ہے وہ وی آر دا لارجسٹ کمیونٹی ان یورپ، اب جو ہے نا پاکستانیوں کی یو کے بعد، بریکسٹ کے بعد ہم جو ہے سب سے بڑی ہو گئے نا پورے یورپ۔ تو اس میں ریمیٹنس کے حوالے سے بھی وی آر نمبر 1 انشاءاللہ، جو ہم نے 1 بلین کا فگر عبور کیا ریسنٹلی، کیونکہ جو ہم نے کمپین چلائی تھی روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹس کی، ہماری ایمبیسی، کانسرٹس
اور جتنی فیڈریشن اور ایسوسیشنس نے مل کے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ وہ اپنے لیگل وے سے پیسے بھیجیں، تو اس سے ہمارا ایک ریمیٹنس کا بہت بڑا بوم آیا ہے. تقریباً پچھلے کہہ لیں سال 1.5 سال میں 100% ابو ہوئے ہیں. جو کس طرح سے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان اس میں کوآپریشن ہے؟ بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ جو فیڈریشن کا جو بیسک جو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایز اے اوورسیز کام کریں. جو بھی ہمارا جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارے مسائل اور اس میں ہم کچھ آبجیکٹیوس ہیں اپنے پاکستان کے لیے کام کریں. تو اس میں جو بڑے کام یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ اب ریمیٹنس ہمیں پاکستان کو چاہیے تو اس کو جتنا لیگل وے سے ہم بھجوا سکیں، اس میں آپ اویئرنیس دیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی، اس میں آپ جتنے بھی ہمارے لیگل وے بینکس کی. تو ہماری آن لائن میٹنگس بہت ساری ہوئیں اپنے جو ہمارے انویسٹر صاحب تھے اور ان کے، اور ہمارے جتنے بھی بڑے بینکرز تھے ان کے ساتھ بھی، تاکہ لوگوں کو اکاؤنٹ کس طرح کھلتا ہے آن لائن ہم کھول سکیں. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، یہاں کے لوگوں کو بھی. اور اس میں ہم نے یہ بھی ایک کام کیا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ کچھ بندے ایسے تو میرا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا جی، کیسے نہیں کھل رہا، تو پھر ہم اس کو لوکل ایسوسیشنز کے تھرو یا اگر ڈائریکٹلی ہم سے رابطہ کرتا تھا تو وہ ہم نے کیا. اور اس سے الحمدللہ یہ ہے کہ ریمیٹنس بھی بڑھے ہیں اور ہمارا مورال بھی بڑھا ہے، ہماری کمیونٹی نے بھی ترقی کی. اور پھر ایک اور بھی بہت کام اچھا ہوا کہ جو تجارت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اٹلی کے ساتھ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے تقریباً کہہ لیں پلس میں ہے. ہم وہاں سے جو ہم پیسے جو ہمارا ٹریڈ ہے اس میں بھی ہم پلس میں ہیں، تو وہ بھی ہمارا تقریباً 1 بلین سے ابو ہو گیا ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. اٹلی کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو کلچرلی، اکنامکلی، سوشلی بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کمیونٹی بھی بڑھ رہی ہے. اور اٹلی کو چاہیے، ایک مزے کی اور بات ہے کہ اٹلی کی جو آبادی ہے وہ مائنس گروتھ ریٹ ہے، اور ہماری ماشاءاللہ 40 کے جو ہمارے بندے ہیں وہ ابو 60-70% ہیں. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکلڈ ورکر اور اسکلڈ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آئیں. انشاءاللہ اس پہ ہم کام. رائٹ. تنویر رشید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے یہاں پہ کب آئے، اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی زبردست اسٹرگل کی کہ آپ یہاں پہ جو اٹالین گورنمنٹ ہے اس کے کاؤنسلر منتخب ہوئے، اور آپ کے ووٹر ڈیفینیٹلی اٹالین بھی ہوں گے، اس میں صرف پاکستانی تو نہیں ہوگی. تو اپنی اسٹرگل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جو ہمارا نوجوان نسل دیکھ رہا ہے اس کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا بولنے کا. تو 99 میں پاکستان سے مائیگریٹ کیا، اور اس کے بعد پراپر جو جیسے سارے پاکستانی یا اوورسیز کام کرتے ہیں، ایک کمپنی کے ساتھ کام سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو اسی عرصے کے دوران میں نے اسٹڈی بھی جاری رکھی، کیونکہ میں نے بیسیکلی جو یہاں کام شروع کیا تھا وہ کنسٹرکشن کا کام تھا. اور وہ یعنی ہم دن کو کام کرتے تھے اور رات کو پڑھتے بھی تھے، اور اسی طرح ویکینڈ پہ بھی چلتا تھا. اور آہستہ آہستہ ہم نے 2007 میں پراپر اپنی کمپنی کھولی، اور اسی کمپنی کے ساتھ جہاں ایز اے مزدور کام شروع کیا تھا ان کے ساتھ یہ کام شروع کیا. اور وہی کمپنی جو ہے کچھ سالوں کے بعد اس کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی، یعنی انہوں نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی خواہش کی، اور وہ اسی طرح پھر وہ چلتا رہا. اسی عرصے کے دوران یعنی اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا، اور کمیونٹی کے ساتھ ہماری صاحب ظاہر ہے یہ پاکستانیوں کی میں سمجھتا ہوں خاصیت ہے، اٹیچ رہتے ہیں. الحمدللہ اچھے ساتھی ملے اور مختلف پلیٹ فارم پر کام کرنے کا موقع ملا، لائک طریقہ کشمیر. ان سے بھی جو وابستگی بنی وہ یہاں جماعت اسلامی کا ایک پلیٹ فارم تھا، اس وجہ سے بنی. اور کرتے کرتے ہم نے اپنی کوششیں جو ہے، اپنی کاوشیں جو ہے، جو اپنی ٹائم جو ہے وہ سمجھا کہ صرف اور صرف ہمارا مقصد اٹلی میں آنا، کھانا پینا اور پیسے کمانا اور گھر بھیجنا نہیں ہے. اللہ پاک نے ہماری اور بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور اس کی اور بھی تقاضے ہیں، اس کو ہم نے مد نظر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور کرتے کرتے ہم جو ہے یعنی سلیکشن تک پہنچے. تو وہ سلیکشن تک پہنچے، اور اٹلی میں خاص کر کے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں آپ کو جو موقع ملتا ہے، یعنی آپ اگر مزدور ہوں یا بزنس مین ہوں، اگر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، اور آپ جو ہے اس میں اپنی صلاحیتیں لگا سکتے ہیں. اور وہی ہم نے کیا، اور ہم نے پراپر جو ہے الیکشن کو
یہ کمپین کی، اور کمپین بھی ہم نے منفرد کی. صرف اور صرف ہماری کمپین جو تھی وہ یعنی لوکل گورنمنٹ کے لیے، یعنی لوکل کمیونٹی کے لیے نہیں تھی، لیکن اس میں ایک سبق بھی تھا جو ہم نے اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ ووٹ صرف اپنی کمیونٹی نے تو نہیں دیے، دوسری کمیونٹی نے بھی دیے، تو اپنی کمیونٹی کو جو ہم نے پیغام پہنچایا اور جو سمجھا ہم نے کہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ووٹ کے کنسیپٹ کا بتایا. یعنی ہمارے ہاں جو ہے بدقسمتی سے ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یعنی ووٹ کا کنسیپٹ، اس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، ہمارے فیوچر کی پلاننگ سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے کلچر سے یا ڈیولپمنٹ سے. ہم ووٹ کو صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں یہ ایک قسم کی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے، جس کا ہمارے ساتھ اچھا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہم نے 4 دن بیٹھے، اسی کا ووٹ ہے. نہیں، ووٹ اصل میں جو تھا وہ ہے یہ گواہی ہے. اس کنسیپٹ کو ہم نے پراپر جو ہے وہ بندوں کے ذہن تک بٹھایا، ان کو بتایا کہ ووٹ کا جو ہے وہ آپ کے ضمیر اور ایک قسم کی گواہی ہے، اس سے تعلق ہے. جو باقی لین دین معاملات ہوتے ہیں وہ خاندانی تعلق ہو سکتا ہے، آپ کا میرے ساتھ ہو سکتا ہے، بھائی صاحب ریاست رضا صاحب سے ہو سکتا ہے، قریشی صاحب سے ہو سکتا ہے، چوئی صاحب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے تقاضے اور ہیں. یعنی میرا تعلق ہے، آپ میرے پاس آ گئے ہیں، یا میں ہی آپ کے پاس چلا گیا ہوں، تو اس تعلق کے تقاضے اور ہیں کہ میں آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے اس کو پوری کروں. جو آپ کی اس وقت کی ضرورت ہے وہ اکانومی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کھانے پینے کی ہو سکتی ہے، وہ پہننے کی ہو سکتی ہے، وہ رہائش کی ہو سکتی ہے. رہائش کی اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ صاف ظاہر ہے ادھر تو یورپ میں آ کے یہ پرابلم بنتی ہے. تو ہم نے بتایا کہ وہ تعلق کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دیکھیں، اس کی مجبوری کو سمجھیں، اس کے کام آئیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، وہ بھی آپ کا تعلق ہوگا. لیکن ووٹ کا کنسیپٹ ہے آپ کے ضمیر کے ساتھ، آپ کے جو فیوچر کی پلاننگ کے ساتھ، آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے، اس معاشرے کے لیے. دیکھیں نا، اگر میں کوئی چیز آپ کو مثال کے طور پہ سخت سردی میں ایک جیکٹ ہی اتار کے دیتا ہوں، اس کا اثر میرے جسم پہ ہوگا، لیکن ایک ووٹ ہے وہ ایک معاشرہ اس سے بنتا ہے، وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوگا. تو یہ کنسیپٹ ہم نے یعنی اپنے بندوں کے ساتھ پاس رکھا، اور الحمدللہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیں اس کا موقع دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہی بیوٹی ہے جو اگر خاص طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو یورپ کی یہ بیوٹی ہے. ووٹ کی کتنی اہمیت ہے کہ لوکل گورنمنٹ پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کی کیا یہاں امپورٹنس ہے، لوکل گورنمنٹ یہاں پہ کیا کیا کام کر رہا ہے، اور اگر ووٹ کے تھرو چینج لانا ہے تو پھر اس طرح سے چینج. ایک چھوٹا سا جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم اٹلی کے شہر ملان میں ہیں. یا ہمارے ساتھ یہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو کرتا دھرتا لوگ ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کی فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ چودھری خالد محمود صاحب ہیں جو یہاں پہ بابا ملان ہیں، اور وہ جو یہاں پہ کمیونٹی رہتی ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. چوئی صاحب یہ فرمائیں کہ یہاں پہ ایک ابھی پرسپشن یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ سخت ناراض ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شاید ایک ہی آدمی کو پسند کرتے ہیں. آپ کو یہاں پہ یورپ میں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہوا ہے اور آپ بابا ملان ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر یہ بالکل غلط بات ہے. جس طرح ماں باپ کی محبت فطرت ہے، اسی طرح ہر پاکستانی کی پاک فوج کے ساتھ محبت فطرت ہے. پاک فوج ہمارے ماتھے کا جومر ہے اور ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اوورسیز جتنے ہیں وہ ریاست کے خلاف ہیں. اگر ہماری فوج نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. پاک فوج جو ہے اس کے بغیر تو ہم بالکل نکار ہیں. تمام ادارے جو ہیں پاک فوجی، جب کہیں سیلاب آئے تو پاک فوج کو بلاتے ہیں، کوئی مردم شماری کرنی ہو تو پاک فوج کو بلاتے ہیں، کوئی بھی قسم کی مشکل آفت ملک پہ آتی ہے تو پاک فوجی آگے بڑھ کر یہ سب کام کرتی ہے. لہذا یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل یہ سوشل میڈیا پہ یہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے. ادروائز یہاں جتنے اوورسیئرز ہیں وہ پاک فوج کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ تھے
ہیں اور انشاءاللہ رہیں. بہت شکریہ. اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں اظہر صاحب. یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک مدینے کی ریاست کا ایک کلیم کیا ہوا تھا, اور سننے میں تو یہ ہے کہ پرسپشن یہ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے, وہ آج بھی ہیں. تو آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, آپ ایک تو یہ بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ میں تھی اس میں ایسے کون سے کام ہوئے جو باقی حکومتوں نے اگر نہیں کیے؟ سیام جی آپ نا ویسے دکھتی رگ پہ نا اب ہاتھ رکھ رہے ہیں, قسم سے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ایک وعدہ 4 سال میں پورا کیا ہے؟ کوئی ایک سنگل کام جو 4 سالہ حکومت میں انہوں نے کمپلیٹ کیا ہو. روڈ کی حالت دیکھ لیں, لالا موسیٰ سٹی میرا شہر ہے, جی ٹی روڈ کا وہ ایک جھومر ہے, وہ اس لاہور سے جو پنڈی تک جاتی ہے نا, مین ہم اسے کہتے ہیں آدھا پاکستان ہے وہ, ٹھیک ہے, 500-600 کلومیٹر کی جو مین روڈ ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں آدھا پاکستان ہے. قسم اللہ کی آپ جا کے اس پر سفر کر لیں, 4 سالوں میں 1 کلومیٹر سڑک بھی بنائی ہو تو میں جواب کر دوں. اس قدر انہوں نے حالت پستہ کر دی ہوئی ہے روڈز کی بھی, دوسری اکوپمنٹ کی بھی. دوسرا ہم نعرہ لگایا تھا کہ ہم یوتھ کو ٹکٹس دیں گے. مجھے بتائیں ہم لوٹاکریسی کو ہم ختم کریں گے. 90% جو کابینہ تھی لوٹاکریسی کے اوپر تھی. جس کو انہوں نے ڈاکو بولا اس کو تو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. جس کو وہ چپڑاسی نہیں رکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, جس کو وہ اپنے گھر کا ملازم نہیں رکھ سکتے, اس کو انہوں نے وزارت داخلہ دے دی. ٹھیک ہے, باقی میں کس کا نام لوں, عامر کیانی کا نام لوں, MQM کا نام لوں, جو تو اور فواد چودھری صاحب کا نام لوں, کس کا نام لوں کہ جس جگہ پہ آپ نے کوئی ایک بات کی ہو اس بات کا پہرا دیا ہو. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم کیسے مان لیں یار, کیسے کوئی ایک بات تو بتائیں نا ہمیں کہ جس بات پہ ہم آپ کو ووٹ دیں, جس بات پہ ہم آپ کو بولیں جی آپ نے یہ کام کیا ہے. واٹ ایور نون لیگ پیپل پارٹی میں اس سے ہٹ کے وہ تو ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنا بات کریں. ہم سے سوال کریں نا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, جی انہوں نے بھی نہیں کیا. بھائی ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں تو جواب دیں نا آپ. سوال کے بدلے میں سوال, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. چودھری آصف صاحب, یہ جو ابھی اٹما بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ ٹیکسٹائل مشینری کی ایک بہت بڑی ایگزیبیشن بھی ہو رہی ہے, تو پاکستان میں اس وقت آپ ٹریڈ کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بہتری آئے گی؟ یورپ میں جو پاکستانی پروڈکٹ ہے اس کو کس طرح سے پسند کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. پاکستان جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرے گا بھی, کیونکہ ہماری جو ایک ہوتی ہے نا, ہمارا ایک وہ بن گیا ہوا ہے اسٹائل کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ آگے نکل گیا, فلاں بندہ وہ نکل گیا, فلاں قوم آگے نکل گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے, اپنی قوم پہ, اپنے ملک پہ, اپنے اداروں پہ. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے اس نے اپنے 70 سال میں جتنی ترقی کی ہے اتنی مطلب چاہے ہم مطلب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نہیں کی جتنے کوئی کمپیریٹیولی دوسرے ملکوں نے کی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ملک ہے پیدا ہوتے ہی اس کا 10 گنا بڑا دشمن اس کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو وہ ملک ملا, آپ کو وہ حصہ ملا ملک کا جہاں پہ صرف ایک فیکٹری تھی. یار اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جب آپ انڈیا سے علیحدہ ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کتنی فیکٹریاں تھیں, آپ کے پاس کتنے ریسورسز تھے. آپ کو وہ ملک ملا تھا جو خالی تھا, جہاں پہ غربت یا غریب لوگ رہتے تھے. مطلب آپ کو وہ نہیں ملا تھا نیو دلی والا علاقہ جہاں پہ انگریزوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں, جہاں سے ان کی ایکسپورٹ ہوتی تھی, یورپ کے ساتھ تعلقات تھے. یہ وہ ہمیں تو ملا ہے بلوچستان, پنجاب کا اوپر والا حصہ اور باقی جتنے بھی ہیں, یا وہاں بنگلہ دیش. تو ہمیں تو وہ علاقے ملے تھے جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ہمارا ملک تھا. آج ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں, ہر دودھ کے ہم چوتھے بڑے پروڈکٹر ہیں. اگر آپ دیکھیں ہم دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت ہیں. ہم مطلب یہ ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو ہم نے منوایا ہے, اور اس میں ہم پاکستانیوں کا ایک جذبہ, ان کی محنت ہے, اور جتنی بھی اور بھی بہت سارے پلس چیزیں ہیں ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے. تو ٹیکسٹائل میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں. یہاں پہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ میں بہت ان کو لائق ہے. خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ جو اٹلی ہے
यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट आती हैं सेमी वो होती हैं वर्कड होती हैं, उनको फिनिश प्रोडक्ट करके उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर देते अच्छी पैकिंग करके। क्योंकि यहाँ पे एक और भी ला है कि जब आप प्रोडक्ट लेके आते हैं यहाँ पे, तो अगर तो आप फिनिश प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते मेड इन ना इटली, लेकिन अगर आप सेमी लेके आएंगे तो उसको आप फिनिश प्रोडक्ट और पैकिंग करके उसको, तो हमारा जितना भी है, जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं दुनिया में 80% पाकिस्तान से आते हैं, और यहाँ से वो पाकिस्तान से आते हैं, उनको यहाँ पे फिनिश करके अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट। मैं यहाँ पे इटालियन दारों में जाता हूँ, कंपनी से मिलता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि यार यू आर द जीनियस। तो हमें अपने आप पे इत्मीनान, हमारे फुटबॉल देख लें, हमारी जितनी भी सियालकोट की इंडस्ट्री है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री, गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, अगर हम उसको थोड़ा सा पुश करें, हमारा टेक्सटाइल का है, जितनी भी बड़ी इटालियन कंपनीज़ हैं वहाँ पे हमारी जो अभी तक चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन टेक्सटाइल में हमसे कम्पीट नहीं, मतलब वो नहीं कर पा रहा। हमारी जो टेक्सटाइल है उसका जो रेशा है हमारा जो, वो बहुत आला है और जो पसंद किया जाता है यूरोप में। जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं उनके जो बेडशीट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो 100 यूरो की एक बेडशीट जो यहाँ पे मिलती है, वो पाकिस्तानी होगी, मेड इन पाकिस्तान होगी, और उसका जो रेशा होगा, जो कॉटन है, वो द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो चावल है, हमारी जो खाने पीने की चीज़ें, अभी हम रिसेंटली जीते हैं इंडिया से, हम अपना मुकदमा यूरोपियन कम्युनिटी में, जो हमारा बासमती चावल है वो ट्रेडमार्क यहाँ पे जो इंडिया बेच रहा था, हमारा चावल हम ही से लेके, हमारा नमक। तो ये चीज़ें हैं, इस पे हम थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे, हमारा ज़्यादा फोकस फजूल कामों में है, कौन क्या कर रहा है, कौन नमाज हाथ बांध करके और कौन खुले पढ़ के, और कौन जो है पॉलिटिकली जो है वो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हमारा ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे होता है। अगर हम अपना फोकस रखें अपनी एनर्जी पे और उसको पॉजिटिवली लगाएं, तो इंशाल्लाह वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये एक परसेप्शन ये भी है कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसके मसाइल काफ़ी हैं। जैसे ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ फूड की, जिसमें सी फूड भी आ गया, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स भी आ गए, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस फील्ड में भी काम करें, और ये हम अपनी ये ख़ास तौर पे फूड वाली चीज़ें, आप बताएं कि यहाँ क्या मसाइल हैं पाकिस्तानी फूड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें इतना ज़्यादा बड़े मसले नहीं हैं, सिर्फ हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना है। हमें जो जॉइंट इन्वेंशन B2B अभी हमारे जो इटली के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बल्कि रिसेंटली अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक साइन किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं MOU। वहाँ पे जो इनकी ट्रेड एजेंसी है वो अपना ऑफिस खोलेगी पाकिस्तान में। अब जबकि ज़ाहिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सब भाग रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी एक हफ़्ता पहले जो हमारा MOU साइन हुआ है कि इनकी जो इटली की सबसे बड़ी जो ट्रेड एजेंसी है गवर्नमेंट की है, वो वहाँ पे अपना ऑफिस खोलेगी, और इनके साथ जो हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है और स्किल्ड वर्कर ट्रांसफ़र के मायदे वो होंगे, बड़े और भी बहुत सारे होंगे। तो उसमें ये है कि जो टेक्नोलॉजी हम लेके जाएंगे, सी फूड में है, खाने पीने की चीज़ों में, हमारा सिर्फ वो रवायती पुराना अंदाज़ है, उसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आए हैं। फिर हमारा एक और भी है जो हमारी जो एक बन चुका है ना वतीरा कि जल्द से जल्द पैसे कमाएं, उसको भी हमें थोड़ा सा अपनी कौम को ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव रखें ना 3 साल का 5 साल का, कि अब ये मैं बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इसको अगर मैं अपना एक ट्रेड देखें। अब दुनिया में मेड इन इटली, जब कोई बात करता है जी मेड इन इटली, तो वो जी हर चीज़ जो होगी, चाहे कपड़े का होगा, फूड का होगा, उन्होंने अपने आप को मनवाया है ना। मनवाते कैसे हैं? ऑनेस्टी से, आप अपनी क्रेडिबिलिटी से, और आप अपने जो असूल से। तो अगर मैं एक चावल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा अच्छा चल गया है और मेरा इंपोर्टर मेरे से हर दफ़ा 1 कंटेनर मज़ीद मांग रहा है, और मैंने मतलब उसको इस नज़रिए से नहीं देखना कि मैं अब इसके अंदर वो दूसरा चावल मिक्स करके इसको देता जाऊँ। मैंने उसको सच बताना है कि यार मेरी इतनी रेंज है, अगर तुम दो और तो मैं बढ़ा लेता हूँ अपने कारोबार को या सिस्टम को कर लेता हूँ, लेकिन मेरी क्वालिटी वही रहनी चाहिए, मेरी प्राइस, मेरी चीज़ें, उससे फिर हम बनाएंगे अपना ट्रेड और उससे हम डेवलप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस B2B को देती हैं या G2G उनके लिए प्रेफरेंस करता है? और अगर B2B में हो रहा है तो क्या
وہاں کی گورنمنٹ کوئی میٹر کرتی ہے یا بی ٹو بزنس ہو جاتا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کا تو افیکٹولی اس پہ رول ہوتا ہے، بی ٹو بی تو سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے اچھے ریلیشن ہوں گے، گورنمنٹ اس کو انوائرمنٹ بھی دینا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارا جو ہوتا ہے نا جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کا بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا انوائرمنٹ اور اپنے تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا ہمارے جو ہوتے ہیں انصاف، اس کو ہم تھوڑا سا بہتر کر لیں، اور اپنے تو میں نہیں مطلب میرا یقین ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا، اور ہم انشاءاللہ آنے والے 5-7 سال میں G20 سے بلکہ ہم G10 میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، دیکھیں جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تباہ ہو گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ بڑے پرو ایکٹیو ہیں، یہاں پہ پروگریسو چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح سے ابھی چودھری آصف صاحب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی بی ٹو بی کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جو بزنس ٹو بزنس بٹوین پاکستان اینڈ اٹلی ہوا ہے، تو چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کنسسٹنسی ہو، اور سب سے پہلے جو چودھری صاحب نے ایک بات کہی کہ ایمانداری ہو۔ جب تک آپ کا رٹ اس وقت قائم ہوتا ہے جب آپ کی ایمانداری ہو، وہ ایمانداری ریاست کریٹ نہیں کرتی، وہ بندے خود کریٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس وقت ہم یورپ کے ملک اٹلی کے شہر ملان میں ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ الیکٹڈ کاؤنسلر ہیں جو اٹلی میں۔ سر ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ رول کرتی ہے وہ بیسیکلی کاؤنسلر سے، لوکل گورنمنٹ سے ہی ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایم این اے ہیں، وہ ایم پی اے ہے، وہ اس کو بجٹ ملتا ہے، پھر وہ اپنے اپنے ووٹر کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کچھ جو پچھلے گورنمنٹ کے نعروں میں جس طرح سے حضرت صاحب نے بتایا، ایک یہ بھی امپورٹنٹ رول تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، ایم این اے ایم پی اے کو فنڈ نہیں دیے جائیں گے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں اٹلی میں کس طرح سے لوکل گورنمنٹ کام کرتی ہے، اور آپ کے پاس کیا کیا پاورز ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ سر یہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے یہ بالکل کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی اصل میں تو ہے ورکر جو ہے وہ پراپر لوکل لیول سے اٹھ کر آئے، وہ اپنا ورک کر کے سسٹم کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا وہ پھر یہ ایم پی ایم این اے تک پہنچے، یا وزیر اعظم کا جو سب سے بڑا منصب اس تک پہنچے، تو وہ تھرو پراپر اگر چینل آئے گا، اس کو یہ ساری پرابلمس کا پتہ ہوگا، پراپر سسٹم کا پتہ ہوگا، تو پھر اس طرح جو ہے ورکر آدمی اوپر آتا ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی بزنس مین ہو یا وہ پیسے لگا لے گا، یا کوئی بھی اور جو ٹھیک ہو سسٹم، یا نان مطلب لیگل ہو یا نان لیگل ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں، ادھر آپ اپنے پیسے لگائیں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں، یا آپ وہ ڈنڈے کے زور پر آئیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے سب سے جو میں سمجھتا ہوں اس قوم کی یا ان جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی سب سے بڑی جو کامیابی وہ ہے کہ یہاں لوکل لیول سے جو ایک آدمی چلتا ہے ورکر، چھوٹے لیول سے محلے، حالانکہ محلے تک جو ہے الیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی جو ہے رسائی کسی حد تک نہیں ہوتی یا ان کے پاس پاور نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو اس کو کنسیپٹ یا وہ طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کونسلر تک آتا ہے، اور کونسلر کی یہاں پراپر سسٹم جو ہے بہت مضبوط ہے۔ یعنی لوکل لیول تک بھی جو ہے آپ ان کو وزیر تک کا جو پاکستان میں کہہ سکتے ہیں ان کا جو اتھرائز ہے اتنا، جہاں شہروں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پراپر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے، اس میں وہ بجٹ ہوتا ہے، اور پراپر اس اسمبلی میں ان کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اور وزیروں کے پاس پراپر جو ہے جس طرح پاکستان میں وزارت داخلہ کر لیں، اکانومی کا کر لیں، خوراک کا کر لیں، ان کے پاس علیحدہ شعبے ہوتے ہیں، ان کو پراپر وہ اپنا بجٹ بناتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس میں ترقی کے کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بجٹ ہوتے ہیں، تو وہ پراپر جو ہے اس کو ان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ پراپر اختیار ہوتا ہے شہر کی حد تک وہ اپنے جو ہے معاملات کو بہتر طریقے سے اپنی کمیونٹی کے لیے، اس عوام کے لیے جو نہ صرف ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کے لیے آنے والے وقتوں میں جو چیلنجز آئیں
صاف ظاہر ہے آج ہم 100 بندے بیٹھے ہیں تو کل جو ہے آنے والے ٹائم میں 200 ہو سکتے ہیں، 1000 ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے ہر ملک کی. تو وہ اس حوالے سے وہ پراپر وہ جو بندے یعنی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا رول لیول کے بھی، وہ بھی ان کو انفارم کرتے ہیں فلاں محلے میں فلاں کام خراب ہو رہا ہے. کیونکہ جو محلوں کے بھی ہوتے ہیں نا یعنی کونسلر، ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن ایک تو ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پلس وہ بہت مفید ہوتے ہیں. یعنی وہ کونسل لیول تک کمونہ یہاں بولتے ہیں اٹالیا میں، اور کمونہ پراپر ایک گورنمنٹ ہے یہاں، اس کی ویلیو ہے گورنمنٹ کے لیول کی. آپ دیکھیں نا جہاں ہم نے الیکشن لڑا بریشیا میں یعنی اٹالیا کے وزیر اعظم جو ہے وہ خود کمپین کرنے آئی اپنی پارٹی کے لیے. یعنی اتنے اختیارات ہیں جو ہیں ضلع کے پاس، وہ خود کمپین کرنے آئی. بہرحال دوبارہ وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا، یعنی جو چھوٹے لیول سے بھی آتا ہے کینڈیڈیٹ، وہ بھی انفارم کرتا ہے فلاں محلے میں یہ پرابلم چل رہی ہے، پارک میں چل رہی ہے، سیکورٹی کا پرابلم ہے، بجلی کا پرابلم ہے، یا اس کے علاوہ جو یہ اسکول کے پرابلم ہے، بچوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے، یہ پراپر وہ انفارم دیتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک لوکل لیول کے بندے کی جو آواز جو ہے وہ بھی پورے یعنی. اچھا اس میں ایک سوال کروں، جیسے ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کے بعد پھر ہمارے ایم پی اے ہوتے ہیں جو ہمارے پروونس لیول پہ ہوتے ہیں، پھر جو ایم این اے ہوتے ہیں وہ فیڈرل لیول پہ ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں. یہاں پہ کیسے سسٹم ہے اور وہ ان کا کتنا انٹرفیرنس ہے اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں؟ دیکھیں جو یعنی ضلع کے حوالے سے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی وہ میئر کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں. میئر کے بعد اس کے وزیر ہوتے ہیں اور کونسلر ہوتے ہیں، پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے، اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یعنی نیشنل لیول کے جو کام ہے وہ صاف ظاہر ہے. اس کے بعد جاتے ہیں ضلع یعنی صوبہ لیول کے، جس میں وہ خود جو ہے یعنی قانون سازی کرتے ہیں. اس میں صاف ظاہر ہے جو ہے لوکل گورنمنٹ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اسی طرح جو پھر نیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ پھر روم میں ہے ان کا جو اپنا کیپٹل، وہاں سے جو ہوتے ہیں یعنی ٹریفک کے حوالے سے کر لیں، صاف ظاہر ادھر سے قانون بنے گا، اس میں جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. سلوک آتی ہے، اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یعنی نیشنل لیول کے جو کام ہے وہ صاف ظاہر ہے. اس کے بعد جاتے ہیں ضلع یعنی صوبہ لیول کے، جس میں وہ خود جو ہے یعنی قانون سازی کرتے ہیں. اس میں صاف ظاہر ہے جو ہے لوکل گورنمنٹ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اسی طرح جو پھر نیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ پھر روم میں ہے ان کا جو اپنا کیپٹل، وہاں سے جو ہوتے ہیں یعنی ٹریفک کے حوالے سے کر لیں، صاف ظاہر ادھر سے قانون بنے گا، اس میں جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. صحت کے حوالے سے کوئی بجٹ بنتا ہے وہ ہوگا، یا پوری اوور آل پوری اٹالین کمیونٹی کے لیے کوئی قانون بنتا ہے سیکورٹی کے حوالے سے، صاف ظاہر وہ پھر جو ہے پوری کمیونٹی پر لاگو ہوگا، پورے صوبوں پہ لاگو ہوگا، پوری اضلاع پر لاگو ہوگا. اچھا، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، آپ یہاں الیکٹڈ ممبر بھی ہیں، آپ پاکستان کی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں؟ اور اس میں دوسرا سوال میں یہ کر رہا ہوں وہ کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پراپر جو لوکل لیول سے یعنی کونسلر لیول سے کر لیں یا محلے وہ جو بی ڈی کے الیکشن ہمارے یہاں ہوتے تھے، اس لیول سے آتا کوئی نہیں ہے پراپر اوپر. اگر وہ آئیں، میں سمجھتا ہوں سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کی یا ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ اٹیچ ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پوری عوام کے مسائل سے. تو پاکستان سے میں بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو رہا، اور جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے سب سے زیادہ وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک جو گورنمنٹ جو ہے نا وہ پورا ٹینیور بھی نہیں پورا کرتی. اور میں سمجھتا ہوں پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کو جو ہے نا چلنے دینا چاہیے. اگر یہ چلے گا اس میں خامیاں بھی آئیں گی، اس میں جو میں سمجھتا ہوں ہر بندہ پوری امید پہ اتر بھی نہیں سکتا، کرپشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس سسٹم کو اگر چلنے دیا جائے تو ترقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، آسانی سے اچیو کر سکتے. اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس کو یہ چلنے دیا جائے. اگر یہ چلے گا تو صاف ظاہر ہے ان کو مجبوری ہوگی کہ عوام کے پاس جانا ہے نا 5 سال بعد ووٹ تو لینے ہیں، تو اس ووٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اگر 100% نہیں ہے تو کم از 50% تو کرنا پڑے گا. لیکن اس 50% کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل سیٹ اپ چلے.
بالکل ٹھیک. چودھری خالد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پرسپشن وہاں پاکستان میں یہ بلڈ کیا گیا ہے کہ اوورسیز نے یہ منع کر دیا ہے کہ اگر فلاں آدمی حکومت میں ہوگا تو ہم ریمیٹنس پاکستان میں بھیجیں گے، ادروائز وہ ریمیٹنس بھی نہیں بھیجیں گے، وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور وہ جو ایک فرد ہے اس کے سارے فیور میں، باقی سب کچھ کے مخالف. تو آپ یہاں پہ بابا ملان ہے، سب کمیونٹی کو دیکھتے ہیں، سارے نوجوان آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو سر یہ تو بس وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. اگر میں ہوں تو میں نے اپنے پیچھے کچھ بھیجنا ہے تو ان لوگوں نے سسٹم چلنا ہے. بالکل یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان میں سب لوگ جو پراپر بزنس کر رہے ہیں جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب چل رہا ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ جی خان تو تب ہوگا. خان اٹلی میں پہلی مرتبہ آئے تھے تو ان کا جلسہ میں نے ارینج کیا، ٹھیک ہے، اور وہ خود مانتے کہ یورپ کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن ایک بھی کام انہوں نے نہیں کیا جو ادھر کہہ کے گئے تھے. اظہر صاحب ابھی جو یہ خاص طور پہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں آپ نے حالیہ دیکھا کہ ہمارے جو سینسٹیو پلیسز تھے اس پہ بھی اٹیک ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء کی یاد تھی اس کے، یہ تو انتہائی شرمناک بھی کوئی لفظ ہو نا میرے پاس حسین بھائی، کوئی شرمناک سے آگے کے لفظ ہو تو یہ ان کو تو بیچ بازار میں کھڑا کر کے نا، یہ جو جن لوگوں نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم اس کے ہاتھ سے لڑائی کر رہے ہیں یا جو ہیں یا کیا ہیں، ان کو بیچ بازار میں ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی نا، یہ آئندہ کے لیے بات نہیں آئے گا. یہ پاکستانی جو قوم کے ساتھ انہوں نے بہت بھونڈا مذاق کیا ہے. جو ہمارے آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ ہمارے ماتے کا جمر ہے. ہم کیسے، ہم آج جو پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ، یا ہمیں چھوڑ دیں، یہ پی ٹی آئی والوں کو دیکھ لیں، ان کے ماں باپ ادھر ہیں نا، ان کے ادھر اوورسیز میں ووٹ بھی ہیں، ان کے سارا کچھ ہے، ان کے ماں باپ دادی دادا سارے پاکستان میں ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں. کس وجہ سے سوتے ہیں؟ اگر پاکستان آرمی موجود نہ ہو نا، 1 منٹ میں انڈیا سب سے پہلے ہمارے کو حملہ کر دے گا. 65 کی جنگ دیکھ لیں، وہ تو آ گئے تھے لاہور میں، وہ تو اللہ بھلا کرے ہماری پاک آرمی کا کہ انہوں نے سارا ان کا تہس نہس کر دیا تھا انڈیا کا. تو یہ ہاں آپ کی یہ پالیسی نہیں چاہیے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم آپ کی یہ پالیسی پاکستان کے نوجوانوں کے اندر کبھی نہیں ڈھونکنے دیں گے. یہ آپ کو ہم پیغام دے رہے ہیں، آپ اپنے کارکنوں کو یا اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں ورکر ہیں ان کو بتا دیں، اگر ان کی عمران لائن ہے نا، تو میں یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوورسیز کی جو ریڈ لائن ہے نا وہ پاک آرمی ہے. آصف منیر صاحب، ہم آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو بھی ہاتھ پاک آرمی کی طرف جائے گا نا، چاہے وہ اندرونی شادی سے ہو یا بیرونی سے ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہاں صاحب، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم آپ چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے. آئیں الیکشن کرائیں، دیکھ لیتے ہیں آٹے بابا کیا ہے. اظہر صاحب، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، یہاں پہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے پاکستان میں نوجوان رہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں دیکھیں، پاکستان میں جو لوگ نوجوان رہ رہے ہیں، میں ان کو یہاں سے یہی میسیج دیتا ہوں کہ ہم تو آئے ہیں اپنی مجبوریوں کے تحت. یہ جتنے بھی ہم اوورسیز آئے ہیں کوئی شوق سے نہیں آیا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں آ کے مزدوری کریں، کاروبار کریں. الحمدللہ پاکستان کی جو چاروں ہمیں جو ملتے ہیں نا موسم، یہ پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ملتے. وہاں پہ کاروبار بھی ہے، مزدوری بھی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو اذان ہے نا 5 وقت کی ہمارے کانوں میں تو گونجتی ہے. ان کو یہ پیغام ہے کہ وہاں پہ اپنے ملک میں آپ ایمانداری سے ایک ایسا نظام لا دیں کہ ایک ایسا ادھر سلسلہ آ جائے کہ اپنے اندر ایمانداری پیدا کر دیں. ہم اپنا ہر جون سے ہم دے دیتے ہیں جی الزام اپنے لیڈر کو دیتے ہیں. ایک ریڈی والا نا، اگر وہ امرود، کیلا، سیب وہی اگر غلط ڈالتے ہیں نا، اس کا جواب میں اس سے ہٹ کے کہتا ہوں، ہاں سراج الحق صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا نہیں ہے. ایک ریڈی والا اگر غلط پھل دے رہا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ جب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، یہ کوئی لیڈر آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر نہیں ٹھیک کر سکتا. چلیے یاسر صاحب، جو میں خاص طور پہ جو B2B میں چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ اور اگر ان کو کچھ مسائل ہیں
تو کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ جی بالکل، لاسٹ ٹائم میں کراچی میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ جو ٹی ڈیپ والوں نے ارینج کی تھی، تو میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم گئے تھے، تو میں نے جتنے بھی وہاں پہ بزنس مین تھے ان سب کو یہی پیغام دیا تھا، جو B2B کام تو چل رہا ہے تو ہم ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی مزیدار بات ہوئی کہ جب میں بات کر رہا تھا تو اٹالین کمرشل کونسلٹ بھی تھا اس میٹنگ میں، تو جب ہم کھڑے ہوئے کچھ کھانا ہوا تو سارے بندے جتنے بھی بزنس مین تھے، وہ سارے ٹاپ بزنس مین تھے، تو وہ سارے میرے ارد گرد وہ نمبر کارڈ مانگنا شروع ہو گئے، تو کارڈ ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کارڈ ہم لکھ دیتے ہیں ان کا نمبر، تو جو ہوتے ہیں نا ظاہر ہے یورپین جو ہوتے ہیں ایمبیسیز کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ہیں، جو مرکز ہوتا ہے نا کسی محفل کا، وہ ہمیں، کیونکہ زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ویزا لینا ہے، بزنس مین آگے پیچھے تو کارڈ شارٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اب وہ اکیلا رہ گیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ساتھ آ کہتا ہے کہ تم نے ان کو کیا کہا ہے کہ سارے تمہارے پیچھے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں آپ کے کلچر کو، اپنے آپ کے سسٹم کو جانتا ہوں، تو میں نے وہ بات کی ہے جو ان کو چاہیے تھی۔ کہتا ہے کیا کی ہے؟ میں نے کہا بھائی تم لوگ جو ہے اٹلی میں مطلب ماشاء اللہ کمپنی جو ہے کام کرتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی زگ زیگ کرنے سے باز نہیں آتے نا، مطلب آپ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، جہاں آپ کو موقع ملا آپ نے، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں نا کہ کمپنی کے پیسے مار لیے، شارٹ کٹ مار لیا، پیسے آئے وداؤٹ اس کے LC، تو آپ کا اعتبار بن جاتا ہے نا 5-6 سال بعد کے بھی ہم نے اتنے سال سے ہم کام کر رہے ہیں، چلو یار میں LC نہیں، آپ جو ہے پیمنٹ مجھے کچھ کیش کر دیں، میں آیا ہوں یا سعودی عرب ہوں یا دبئی ہوں، تو آپ 5-10-20 ہزار کی بھی مار دیتے ہیں نا۔ تو میں نے ان سب کو کہا ہے کہ جس بندے کے اٹلی میں پیسے پھنس جائیں یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو ہماری فیڈریشن سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا پورا کیس ہم مفت لڑیں گے اور اس کے پیسے ہم ریکور کروائیں گے۔ ویسے تو انٹرنیشنلی آپ جب موو کرتے ہیں تو اگر وہ ہماری گورنمنٹ کو کہیں گے، ایمبیسی سے، کونسلٹ سے رابطہ کریں گے، وہ اپنے کسی لیگل فرم سے کریں گے، تو ظاہر 10,000 لینے کے لیے آپ کو 15,000 خرچ کرنا پڑ جائے گا، تو اگر ہم سے کریں گے ہم ان کو مفت وہ پیسے ان کے کور کروائیں گے۔ تو یہی پیغام ہے اپنے جتنے بھی ہمارے بزنس مین ہیں، اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں پاکستان سے، یہاں پہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی پرابلم ہے اٹلی میں، تو انشاءاللہ پاک فیڈریشن اٹلی اپنے جو لیگل ونگ ہے اس کے ذریعے ان کی مدد کرے گا۔ جی سر، تنویر صاحب، آپ کیا پاکستانی نوجوان کو کیا میسج دیں گے، اور خاص طور پہ کس طرح سے وہ وہاں سے اپنے ملک میں بیٹھ کے، جس طرح سے آپ نے یہاں یورپ میں آ کے اپنے آپ کو بنایا ہے، پھر آپ یہاں کے الیکٹڈ ممبر ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ ایسا کیا کریں کہ وہ بنے، یا ان کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ ایک نعرے لگائیں کہ میاں دے نعرے وجن کے کل بھی بھٹو زندہ تھا اور اب آئے گا عمران، یا کوئی اور بھی؟ آپ نے تو کوئی میاں دے نعرے وجن گے اور اب آئے گا عمران، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج تو آپ نے تو کوئی نعرے نہیں لگائے ہوں گے، تو آپ نے ایسا کیا کیا جو نوجوان کرے؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسج؟ سب سے پہلے تو میں جو ہے نا جو ہماری گفتگو جاری تھی اس میں بات آخر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے اب الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کے لیے جو ایک تجربہ میرے پاس آیا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمپین کے درمیان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمپین بغیر دوسرے کو کرٹیسائز کیے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پروجیکٹس پہ کی جا سکتی ہے۔ یعنی میں ایک پولیٹیکل لیڈر کا نام اچھالوں، اس کو برا بھلا کہوں، اس کے بغیر بھی میری کمپین ہو سکتی ہے نا۔ میں نے پروجیکٹ پیش کرنے ہیں، وہ معاملات پیش کرنے ہیں جو ہماری کمیونٹی یا ہماری قوم کے لیے سوٹیبل ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کمپین کے درمیان کچھ دوستوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو ہمارا پاکستانی سٹائل ہے، وہ کہتے ہیں یار پتہ کی گل ہے، اسی اگے زبان کر چکے ہیں، تو پہلو آ جاتا تو تین ووٹ دے دینا سی۔ میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے، زبان کا بندے کو پکا بھی ہونا چاہیے، لیکن میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھوں گا، آپ نے کوئی بھیڑ بکری کا سودا کیا ہے یا گواہی کا یا ضمیر کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں ووٹ کی گل کی تھی کبھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں جانے سے پہلے یہ آپ تو اپنی بات پہ قائم رہیں، اگر آپ نے بھیڑ بکری نہیں دی تو پھر میری بات سنیں، پھر آ جاتی گواہی۔
میں نے کہا یار ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کسی جج کے پاس جائے, وہ کیس لے کے جائے اور کہے سر میں اپنا کیس لے کر نہیں نہیں تم سے پہلے وہ بندہ اگر لہٰذا تمہیں پھانسی لگانی. کبھی ہوا ہے ایسا؟ وہ دلائلوں پہ ہوتی ہے, اور ووٹ بھی ہے, یہ گواہی ہے, یہ دلائلوں پہ ہو گیا. اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو پھر میری گواہی سنیں, میرے دلائل سنیں, اس کے بعد اگر میں اس پہ میرٹ پہ آیا تو, اور ایک بندے کا بغیر نام لیا ہم نے کمپین کیا, کسی کا حریف کا نام نہیں لیا, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے پراپر جو ہے وہ منشور دیا, کیا کیا کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا ہمارے اہداف ہیں, کیا کیا ہمارے یہاں پرابلمس ہیں, تو وہ ہم نے پیش کیا. اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ ووٹ کو خدارا ووٹ گواہی دیں, گواہی تک سمجھیں, اس کو یہ بھیڑ بکری کا سودا نہ بنائیں, اس پہ پراپر اپنا یہ ذہن بنائیں. جو تعلق داری ہے وہ آگے میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کے جو ہے کرائٹیریا جو اور ہوتا ہے, لہٰذا ووٹ کو گواہی تک رہنے دیں, اور وہ گواہی اس کو دیں جو بندہ آپ کے اس کام کے لیول کا ہو, جو ان کی صلاحیت رکھتا ہو, جو ایمانداری سے جو اس معاملے کا بھی ہو. میں نے یہاں کئی بار مثالیں دی, یہاں جو ہے نا کام, ویسے تو سی وی پوری دنیا میں پوچھا جاتا ہے, اگر آپ کام کرنا جانتے ہیں, کسی پاس جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنا سی وی لے کر آؤ. یہاں جو ہے نا جو وہ کیا کہتے ہیں, جو گواردیانو ہوتا ہے اس کو, وہ جو یعنی جس کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے سارے دن بلڈنگ کے باہر, دروازہ کھولنا اور بند کرنا ہے, چوکیدار, ٹھیک ہے. وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا, کوئی اچھا کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ جو وہاں بیٹھتا ہے نا, اس سے بھی کہتے ہیں یار سی وی لے کے آؤ, حالانکہ سارا دن اس نے ایک جو بٹن دبانا ہے اور بند کرنا ہے, یہ اس کا سی وی لے. میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا فیوچر, اپنے ایمان کا حصہ, اپنے کلچر, اپنے مذہب, اپنے آنے والے پلان کو دینا ہے, اور اس بندے کا سی وی تک نہیں پوچھتے. آپ کس طرح آپ ووٹ دیتے ہیں؟ یہ کوئی گند کا شاپت نہیں جو آیا اس کو یار تو لے جا ساڈے مگروں لے جا, نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے تو ووٹ کے کنسیپٹ کو سمجھیں, اور ووٹ کی پاور سے ہی چینجنگ آ سکتی ہے. اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن میں اپنے جوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ووٹ کی کنسیپٹ کو اپنے پاس رکھیں, اور جب الیکشن آئے ووٹ کی پاور سے جس بندے کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں پوری پاور کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو حکومت میں لائیں, اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ڈلیور بھی کرے گا. یہ سب سے میں مین جو بات سمجھتا کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے. باقی ہے بینگ گورنمنٹ یہاں, کیونکہ میں اب ہماری ذمہ داری ہے ادھر لوکل گورنمنٹ کی, تو میں یہ اپنی یہ پاکستان میں جو ہے ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایسے مواقع اور ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ جس سے وہ جو ہمارے پاکستان میں ہیں وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ کمپیٹیبل ہو جائیں دنیا کے ساتھ. ہوتا کیا ہے, ہمارا یہاں مزدور بھی آتا ہے تو وہ اس مسکین کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیز بھی ہے, یعنی اوزار ہے, ہتھیار ہے جس سے کام ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ دیکھے نہیں ہوتا. جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں, میں نے دوستوں کے ساتھ باتیں شیئر بھی کی تھیں کہ ایسا نہیں ہے آپ جو قابل بندہ وہ پاکستان سے اٹھائیں, اس کا ویزا لگوائیں اور باہر پھینک دیں, نہیں. آپ بلکہ جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ وہ ماحول دیں, ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں. پاک فیڈریشن کا پلیٹ فارم مجھے چوہدری صاحب نے بتایا ہے, لیکن ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جو اس چیز کو سمجھتی ہے, اس کنسیپٹ کو سمجھتی ہے, ان اوزاروں ان ہتھیاروں کو سمجھتی ہے کس طرح چلانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہاں بندے تیار کر کے ملک سے باہر نہیں پھینکے جائیں, وہ چیز لائی جائے جس کے ساتھ ہمارا جو بندہ بھی دنیا میں جائے وہ آلریڈی جانتا ہو. ناموں کا صاحب ظاہر کچھ دن میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے زبان آنے تک, لیکن کم از کم اس نے کوئی چیز دیکھی تو ہو نا, تو وہ کہے ہاں اس کو میری زبان میں یہ کہتے ہیں. یہاں وہ آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں تو وہ چیز ہوتے ہی نہیں ہے, لہٰذا ایک نئی دنیا اس کے لیے ہوتی ہے, بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وہ اس میں پراپر جو ہے انٹر ہونے میں. تو اس حوالے سے یہ گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ ماحول جو ہے ادھر دیا جائے, نہ کہ ادھر سے بندے تیار کر کے صرف اور صرف ادھر دیا جائے. ادھر ماحول ملے گا تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا. اور ساری عمر ہم نے لکھ کر تو نہیں دیا ہوا نا پاکستان نے, انہوں نے باہر ہی جا کے مزدوری کرنی ہے, وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں, اور ملک میں اس طرح ہی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ پلیٹ فارم ہو. اگر گورنمنٹ کو اس کی کوئی پرابلم ہو, دقت ہو ہونے میں, تو ہم موجود ہیں, وہ پلیٹ فارم بھی دیں گے, وہ بندے کامیاب بھی دیں گے جو اس معاشرے میں, جو اس پاکستان میں ہائی سٹینڈرڈ کا, وہ دنیا کے لیول کے کام کو سکھائیں گے. اور اپنے ملک میں بھی دیکھیں, آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے چلے جائیں, میرا کنسٹرکشن میں تجربہ ہے اس لیے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ابھی بھی جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, جو سہولتیں وہاں موجود ہیں,
آپ جب یورپ میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او مارو یار ہم 100 سال نہیں، ہم تو وہ 500 سال پیچھے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے جس قوم کی اتنی بڑی تعداد جو ہے دوسرے ملکوں میں کام کر رہی ہو اور ادھر کوئی چینجنگ نہ ہو. بدقسمتی ہے، یہی پرابلم ہے کہ ادھر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو سب سے پہلے پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے انجینئر آرکیٹیکٹس جو ہیں یا جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس فیلڈ میں جائیں. جو ہمارے پاس جو مشینیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ہارٹ کی ہو جائیں یا دوسری جو ہے ڈیالسس کی کر لیں. بدقسمتی سے اب اگر آپ یہاں ڈیالسس کرائیں نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، گھنٹے بعد بندہ فٹ کھانا پینا کھا رہا ہوتا ہے. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب وہ کروا کے آتا ہے وہ مسکین 2 دن وہ بستر سے نہیں اٹھتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس جو ہے پراپر وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم ہے، نہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے، یا نہ ہی وہ لیبارٹریز وغیرہ ہیں جن کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر ہمارے جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو بھی دنیا کے برابر سمجھے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. چودھری خالد محمود صاحب، آپ نوجوان نسل جو پاکستان میں آپ کو سن رہا ہے اور اوورسیز بھی، ان کے لیے آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے؟ سر ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ نمبر 1 تو وہ تعلیم حاصل کریں. یورپ میں سفر وسیلہ ظفر ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے اپنا ہے، لیکن خدا را وہ لیگل طریقے سے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ ہیں، بزنس ویزے پہ ہیں یا وزٹ پہ ہیں، بائی ایئر ہیں. یہ جو ایجنٹوں کے تھرو انلیگل طریقے سے آتے ہیں، خدا را اس طریقے سے نہ آئیں. ان ماں باپ کو بھی یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور مت کریں، آئیں 100 بسم اللہ لیکن آئیں لیگل طریقے سے. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اظہر اکرام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری آصف رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تنویر ارشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری خالد محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کی کنکلوژن یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستانی یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر ٹیلنٹ ہے تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. وہ وہاں سے پڑھ کے یورپ میں آ کے، امریکہ میں آ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اداروں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگزامپل آپ کے سامنے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس، ہمارے ادارے رن صحیح طریقے سے کریں. ہمارا جو برین ہے، جس طرح سے تنویر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ تو ایک مسئلہ ہے کہ آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ لوگ بچے پیدا نہیں کرتے. یورپ میں، ویسٹ میں ایون ان کو گورنمنٹ فورس کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کو فیسلٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بچے پیدا کریں، ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے. انسپائٹ آف دیٹ وہاں کا ایک کلچر ہے، وہ لوگ کہتے نہیں ہمیں بچے نہیں چاہیے، ہم بس خود ہی رہ. ایک کانسیپٹ انہوں نے کلیئر کر لیا. ہمارے پاس یوتھ ہے، ہماری دن بدن آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جبکہ یہ اس کو ہم کنورٹ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے چائنا نے کیا، جس طرح سے باقی ممالک نے کیا. اس یوتھ کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ جو اسکیلی لینڈ کنٹریز ہیں ان کا سب سے بڑا سورس ہی یوتھ ہے، جو آج کل آئی ٹی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. جس طرح سے تنویر صاحب نے کہا کہ وائی دے آر ولنگ ٹو کم ہیئر، بھائی ان کو پاکستان میں ایسی چیز دیں. یہی کیوں ان کو بندوں کو، نوجوانوں کو موت پڑی ہوئی ہے کہ بس ہم نے ویسٹ میں جانا ہے، ہم نے یورپ میں جانا ہے، ہم نے امریکہ میں جانا ہے، وہاں سے جا کے پیسے کماتے. بھائی ادھر ہی بیٹھ کے کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ ادھر ہی بیٹھ کے اپنا کام کریں. آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، آپ ان کے اوپر فوکس کریں. آئی ٹی کی دنیا میں اب دنیا بہت آگے چلی گئی. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے، وہ آپ بکھر سے، میاں چنو سے، وہ آپ پشاور سے، کراچی سے، کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں. صرف اس چیز پہ نہ رہیں کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو منوانا ہے. اور دوسری جو اہم امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کلچر کی، اپنے رسم و رواج کی ہماری بڑی قدر ہوتی ہے. ہمارے اداروں کی، خاص طور پہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اگر آپ صرف اس چیزوں میں لگے رہیں گے کہ میاں دے نعرے بجن گے، اب آئے گا عمران، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کا نعرہ لگائیں تو پاکستان ترقی کرے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.